मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हमारे मुआशरे में दूसरी शादी को बुराई क्यों समझा जाता है। आज मैंने पूरे बयान में शादी का तस्करा नहीं लाया, पहला सवाल ही शादी पे आया है। फिर जब मैं बोलता हूँ तो बोलते हैं मुफ्ती साहब फिर शादियों पे बातें करते हैं। तो कह रहे हैं हमारे मुआशरे में दूसरी शादी को क्यों बुरा समझा जाता है। इसलिए समझा जाता है कि हम पे 100 साल अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, 1000 साल हम हिंदुओं के साथ रहे हैं, तो थोड़े से असरात आएंगे कि नहीं आएंगे। हिंदू सोसाइटी में एक बीवी है, अंग्रेज़ तो एक को भी नहीं मानता, वो तो तकल्लुफ़ है, 50-55 साल में एक कर ले तो उसका एहसान है मुआशरे पर, समझ रहे हो ना। तो जब 100 साल हम पे अंग्रेज़ों ने हुकूमत की हो, रहे हम हिंदुओं के साथ हों, तो जितनी शादियां हो रही हैं उसको भी गनीमत समझो, समझ रहे हो ना। ये अल्लाह का बड़ा फजल हो गया कि एक भी कर लेते हैं। बाकी दो ना होने के जो नुकसानात हैं वो मैं बताता रहता हूँ कि 2 शादियां ना होने के जो बेड़ा गर्क हो गया हमारी सोसाइटी का, बार बार बताऊँ। मेरा दिल चाहता है जो ख़वातीन अजाब में गिरफ्तार हैं ना, जिनकी शादी नहीं हो रही, ज़िना की तरफ जा रही हैं, सारा निज़ाम तबाह हो गया, 22-22 साल की जवान लड़की बेवा हो जाती है, वो गई ज़िंदगी में, उसका नहीं होता अब कोई सेटअप, वो अपनी फिक्र छोड़ के अपनी बच्चियों पे भी लगी हुई होती है, इज्जतें दाव पे लग रही हैं। मेरा दिल चाहता है जब ऐसे केस आए ना, मैं उस लड़की का इंटरव्यू लूँ, इसका रोना देखो। लेकिन जाहिर है कोई भी नहीं खुददार आदमी चाहता कि अपने दुखड़े सारी दुनिया को सुनाए वो। फिर मैं उसको दिखाऊं दुनिया को, बताओ इसका हल क्या है, इसका क्या हल है हमारे मुआशरे में, सिवाय इसके कि दूसरी तीसरी शादी को फरोग दिया जाए। तो चूंकि हम पे गुजरती नहीं है ना, तो अल्लाह तो सबको देख के कानून बनाता है ना। अल्लाह की नज़र में सब मर्द और औरत बराबर हैं, तो अल्लाह ने हर एक के लिहाज से कानून बनाया है। लेकिन जब इंसान कानून बनाता है तो सबसे पहले अपना घर, अपना ख़ानदान। आपको पता है यूके में, यूरोप में तहरीकें चली हैं, दूसरी शादी तीसरी औरतों ने चलाई हैं कि मर्दों को ज़्यादा शादियों की इजाज़त दो। जब पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में मर्द मार्केट से क्या हो गए थे, शॉर्ट। इतने मर्द कटे थे, जर्मनी के मर्द हलाक, क्योंकि हिटलर फौज लेके निकला था। फिर वो जो पोलैंड से लड़ाई हुई उसकी, और रशिया से लड़ाई हुई, इतने मर्द कटे हैं उस जंग में, आपकी सोच होगी। तो उनके मर्दी मार्केट से क्या हो गए थे, शॉर्ट। तो खानदानी निज़ाम तबाह होना शुरू हुआ, लड़कियों की शादी नहीं हो रही, उन्होंने जिना किया, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सोसाइटी में जिना को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। फिर दूसरी जंग अजीम में फिर यही तबाही हुई। तो वहाँ की औरतों ने तहरीकें चलाई हैं कि एक मर्द को ज़्यादा शादियों की इजाज़त दी जाए, हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है निज़ाम, हमसे मर्द दोस्ती लगाने के लिए तैयार है, बीवी नहीं बनाता, हमको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है। जब तक हुसन है इस्तेमाल करेगा, हुसन ख़त्म फेंक के चला जाएगा। तो ये हमारा हशर हो रहा है सोसाइटी में। तो उस वक्त उनकी जो रॉयल फैमिलीज है ना, उनकी औरतों ने रुकावट डाली, जिसकी वजह से यूरोप में ये कानून पास नहीं हो सका। क्योंकि इंसान कानून पास करता है ना, तो दबाव में भी आता है। तो रॉयल फैमिली की औरतों को ये लगा कि हम तो मजे कर रही हैं, हमारे बादशाहों ने अगर दूसरी कर दी तो हमारा बेड़ा गर्क, उन्होंने रुकावट डाली। तो नतीजा क्या निकला, जब इंसान कानून बनाता है तो चंद लोगों के मफाद देखता है, बाकियों के भूल जाता है। अब हम भी जब दूसरी शादी की बात करते हैं तो जो पहली बीवी है उसकी आंखों में आंसू देखते हैं हम, उसका घर देखते हैं कि यार इसको डिप्रेशन में जा रही है, तो फिर लोग बात करना क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और उलमा ने भी बेचारों के साथ यही हुआ, उन्होंने देखा यार इसके इतने फसादात हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, पहली बीवी हंगामे कर रही है, यूं कर रही है, तो अब उलमा ने फिर ये कहना छोड़ दिया कि करो दूसरी शादी। लेकिन अल्लाह ने कहना नहीं छोड़ा। अब जब भी तरावी पढ़ते हैं वो आयतें आती हैं, फ़न की हो मा तौबा लकुम मिनन निसाई मसना वसुलासा वरुबा। मुझे याद है एक दफ़ा जामे में बैठा हुआ था, चंद उलमा से मेरी बातचीत हो रही थी, रमज़ान था, तरावी भी मैं ही पढ़ा रहा था जामे तो रशीद में ना। तो मेरी बड़ी बहस हुई ना, ज़ोहर से असर तक हम बहस करते रहे। वो आलिम कह रहे थे नहीं होनी चाहिए, बड़े फसादात हैं और ये लोगों को तरगीब मत दो। मैं समझा रहा था नहीं भाई, तरावी में यही वाली आयतें हैं। मैंने नियत बांधी वलज़्ज़ालिन आमीन, सूरह निसा शुरू की, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। ये आयत मैंने शुरू की, 2-3 आयतों के बाद आता है व इन ख़िफ़्तुम अल्ला तुक़्सितू फ़िल यतामा फ़न्किहू मा तौबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। तुम निकाह करो 2-2, 3-3 और 4-4 औरतों से। मेरा दिल चाह मैं सलाम फेर दूँ, मैं बोलूँ अब क्या, अब तो मैं नहीं, अब तो कौन बोल रहा है भाई। अब वो चूंकि आलिम है, उनको तो पता है ना क्या बोल रहा है, वो तो तर्जमा पता है उनको। तो
میرا دل کیا میں نماز وہیں توڑوں نا, کہ ابھی مغرب کے بعد ہم بحث کر رہے تھے ہیں بھائی, تو کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. آج میں اٹھاؤں کل کوئی دوسرا سرفرا اڑ کے یہ ٹاپک چھیڑ دے گا, تو بہتر نہیں ہے کہ جو قرآن میں ہے اس کو ایکسپٹ کر لو, اس کو کیا کر لو, ایکسپٹ کر لو, اور جو اس کے جزوی نقصانات ہیں وہ ایک حد تک ہوں گے, پھر وہ سوسائٹی اس کو قبول کر لے گی. سعودی عرب میں دوسری شادی ہوتی ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی تباہی نہیں ہوتی, کوئی لڑائی. سوڈان میں لوگ کرتے ہیں, یمن میں لوگ کرتے ہیں, 4 کرتے ہیں, وہاں تھوڑی یہ فسادات ہوتے ہیں, ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں نا یہ. تو اس کا حل یہ تھوڑی ہم کمپرومائز کر کے بیٹھ جائیں, اتنی ساری عورتوں کو کنٹینر میں بند کر کے یا تو پھر سمندر میں ڈال دو, یا پھر ان کو ٹھکانا دو بھائی, ٹھکانے کا کوئی آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے اس کے علاوہ. تو پھر حل یہی ہے کہ وہ فسادات ہونے دو. ایک نسل میں یہ پھڈے ہوں گے, اگلی نسل کیا ہوگی, وہ کہیں گے یار یہ تو میرے ابا نے کی تھی, میرے دادا نے کی تھی, تو ہم بھی کرے گا. پھر یہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گا. پھر عورت آپ کی بیوی بننے سے پہلے اس کو ذہن میں ہوگا کہ یہ دوسری بھی کر سکتا ہے, لہذا اس کا معیار ویسے ہی اونچا ہو جائے گا کہ بھائی ایسے کرو کہ اگر یہ دوسری کر بھی لینا تو مجھے قابل قبول ہو. ابھی تو ڈاکٹر لڑکی 8ویں پاس سے شادی کرتی ہے, رشتہ ہی نہیں مل رہا, پھر وہ 8ویں والا دوسری کی باتیں بھی شروع کر دے. صحیح ہے نا, وہ کہے گی یار ایک تو ہم نے تجھے قبول کر لیا, کوئی مل نہیں رہا تھا, اب تو 4 بھی رکھے گا. تو وہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا. اس کا حل یہ کرو جو, کیونکہ ہم نے ایک جرم کیا ہے نا, ایک اللہ رسول کی تعلیمات سے بغاوت کر کے طویل عرصے ایک جرم کیا ہے, اب اس جرم کی کچھ تو سزا ملے گی بھائی. اب جب معاشرے اس کو آسانی, پھر کچھ لوگوں کو قربانی کا بکرا بننا پڑے گا. کچھ دن پہلے ایک قربانی کا بکرا آیا میرے پاس, بیچارہ پٹھان آدمی, اس نے دوسری شادی کی. قربانی کا بکرا اس لیے کہہ رہا ہوں, اس کے حالات دیکھ کے میں نے کہا بیٹا تو ذبح ہو گیا. اس کی دوسری شادی ہوئی ہے, اس کی پہلی بیوی اور سسرال نے بندوقیں نکال لی, حالانکہ پشاور کا, تو بندوقیں نکال لی, بھاگا ہوا تھا, وہ قتل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کے. اتنے حالات یار. میں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو, میں نے کہا کر لے, ایک اور کر لے بھائی. ایسی کی تیسی ہم سوسائٹی کے آگے ہتھیار ڈالو گے وہ تو اور مشکل ہو جائے گا نا. تو بس یہ اسی طرح ہی ہے, بس ٹینشنوں میں ہی کرنا ہے یہ کام. اور اگلی نسل میں مجھے یاد ہے, دیکھو کچھ تو تبدیلی سوسائٹی میں آ گئی ہے. ہمیں یاد ہے 15 سال پہلے میں دوسری شادی کی بات کرتا تھا نا, اپنے لوگ ہی نہیں سنتے تھے, وہ ذہنی طور پہ قبول کر ہی نہیں رہے تھے. اب اتنے لوگوں نے کی ہے کہ میں اگر ان کے نام جمع کروں پوری کتاب بن جائے. کتنے لوگ ملتے ہیں. کراچی ایئرپورٹ میں میں گیا, امیگریشن آفیسر آئے ملنے کے لیے, مفتی صاحب آپ سے, ابھی پچھلے مہینے کی بات ہے, آپ میں بیرون ملک سفر تھا, بڑی خوشی, آپ ایک سیلفی تو لے لیں. میں نے کہا جی بھائی آپ تو یہاں کے باپ ہیں بھائی, ہمارے لیے فخر کی بات ہے, ہم آپ کے ساتھ سیلفی لیں گے. تو انہوں نے کہا میں اس لیے میں کسی کے ساتھ سیلفی نہیں تھا, آپ کے بیان سن کے میں نے دوسری کی ہے اس لیے میں سیلفی لے رہا ہوں. اچھا جی. اتنے میں دوسرے آئے وردی میں, ارے مفتی صاحب السلام علیکم, آپ کے ساتھ ایک سیلفی, آپ کا بیان سن کے میں نے دوسری کی ہے ایٹ اے ٹائم. ادھر وہ آیا ادھر وہ آیا, ایسے بہت لوگ ہمیں مل رہے ہیں. جہاز میں جاتا ہوں ملتے ہیں, میں نے آپ کا بیان سن کے کی. ادھر جاتا ہوں اللہ بھلا کرے, کہیں یورپ میں گیا ہوں وہاں کتنے لوگوں نے کی ہیں. تو اب کم از کم ایسے بھی نوجوان میرے پاس آئے کہ ہم زنا کا پکا ارادہ کر چکے تھے, لیکن جب آپ کے بیان سنے تو ہم نے کہا یار جب ہمارے پاس شادی کا آپشن ہے ہم گند میں کیوں منہ مارے یار. تو کہہ رہے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, زنا کا ارادہ چھوڑ کے ہم نے کہا یار حلال پہ آ جاؤ. تو بہت لوگوں نے کی الحمدللہ. تو اس میں اور میں نے تو واقعات بتائے ہیں, کتنی دفعہ ایسا ہوا خاتون نے گاڑی روکی اور مجھے شکریہ ادا کیا کہ آپ کے بیان میرے شوہر نے سنے تھے, تو میں ان کی تیسری بیوی ہوں, اور کیا اس کا میری شادی کا امکان کیا ہو گیا تھا, ختم, ناممکن. اور تیسری پہ ہوتا پتہ ہے کیا, تیسری پہ مرد عورت کی شرائط پہ شادی کرتا ہے, کیونکہ دوسری ملنا آسان نہیں ہے. اس لیے مرد کیا کرتا ہے, اپنے سے کمتر میں جانا پڑتا ہے مرد کو, اور دوسری پہ اکثر عورت کو اپنے سے اچھا رشتہ ملتا ہے. پہلی پہ تو عورت کہتی ہے بھائی بندہ ہونا چاہیے, بس ایک گھر مل جائے, کوئی شریف انسان مل جائے. دوسری بیوی عورت آسانی سے تھوڑی بنتی ہے, وہ کہتی ہے بھائی تم مالی لحاظ سے بھی اسٹیبل ہو, اور صحت بھی دیکھتی ہے, اس کے خوبصورتی بھی دیکھتی ہے, اس کا خاندان بھی دیکھتی ہے. مرد کی شرائط کیا ہوتی ہیں, وہ نیچے آتی ہے. وہ طلاق یافتہ پہ بھی گزارا کر لیتا ہے, وہ بیوہ پہ بھی گزارا کرتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی بس اتنا ہو کہ یعنی اتنی ہو کہ میری توجہ اس کی طرف ہو, ایسا نہ ہو کہ میں دیکھ کے بھاگ جاؤں, بالکل ہی اتنا کوئی نہ ہو. تو کمپرومائز کر لیتا ہے مرد.
اور میں اپنے واقعات تو بتاتا رہتا ہوں شو مارنے کے لیے نہیں. جب میں دوسری کر رہا تھا مجھے پتا تھا میری آمدن تھوڑی سی تھی, مجھے کون دے گا بھائی. تو میں نے تو پاؤں سے معذور لڑکیوں کو نکاح کا پیغام بھیجا, اور ان کو بھی بھیجا جو محروم تھی سماج سے, اور جو آپ کو پتا ہے پیدائشی بہرے ہوتے ہیں وہ گونگے بھی ہوتے ہیں, ان لڑکیوں کو پیغام بھیجا. ایک لقوے کی مریضہ خاتون تھی, ان کو پیغام بھیجا. مجھے پتا تھا یار اس آمدن میں کون دیتا ہے, کوئی بات نہیں بس کر لو. تو معیار انسان گراتا ہے کہ نہیں گراتا, لیکن ان کے نخرے اتنے تھے, انہوں نے ٹھینگا دکھایا مجھے. انہوں نے کیا دکھایا, اتنے نخرے بھائی. میں نے ایک بہری گونگی کو پیغام بھیجا, کسی کے تھرو بھیجا نا, جس کے تھرو بھیجا وہ مجھ پہ غصے ہو گئی خاتون, کیوں دوسری کیوں کر رہے ہو, تیسری کیوں کر رہے ہو. میں نے کہا بھائی ایک بہری خاتون ہے بیچاری, چلو اس کو ٹھکانہ مل جائے گا. نہیں ہمیں نہیں. وہ مجھے سمجھ رہی تھی بندہ 2 نمبر ہے. یہ حالات تھے پہلے کہ جو دوسری کا پیغام بھیجے نا اس کو کیا سمجھا جاتا تھا, یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ 2 نمبر آدمی ہے. میں کہتا بھائی ہم خاندانی لوگ ہیں یار, آپ یہ تو نہیں کہتا تھا میرے بھائی بہنوں سے ملیں, مجھے پتا تھا وہ بھی ٹھینگا دکھا دیں گے نہیں کرو. صحیح ہے نا. لیکن میں یہ کہتا تھا کہ گھر میں آ کے دیکھو, ہم کوئی روڈ پہ پڑے ہوئے آدمی نہیں ہے بھائی, خاندان ہے اور پڑھا لکھا خاندان ہے ہمارا. میں اکثر بتاتا رہتا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے, دوسری کر رہا ہے, تیسری کی بات کیوں کر رہا ہے یہ. تو اب سوسائٹی نے کسی حد تک اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو خواتین کے پاس بھی حل نہیں ہے, دوسری بیوی بننا پڑے گا عورتوں کو. اب یہ جو چاہتی ہے نا میں ایسا میاں ملے جو اتنا اچھا بھی ہو اور صرف میرا ہی ہو, مارکیٹ میں ایسے میاں آج کل اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کسی اچھے کی دوسری بن جاؤ, تیسری بن جاؤ, کیونکہ مرد کے نخرے بہت ہو گئے. اگر جس نے ایک رکھنی ہوتی ہے نا اس کا معیار بہت ہائی لیول کا معیار ہے. ایسے لڑکے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ, اور ایسے لڑکوں کو چھوڑتا کوئی نہیں. ابھی میرے ایک دوست ہیں, ان کا بیٹے نے CA کیا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا. CA والا آپ کو پتا ہے خود سونے کا ہوتا ہے, وہ اس کی ٹھک کر کے. CA والا فیل کی بھی اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں نا ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے, تو جو CA فیل بھی ہو نا اس کی بھی اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے. اور کراچی میں CA کوئی کر لے نوجوان, یہاں تو پڑھائی کا ماحول ہی نہیں ہے, تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا اور ہینڈسم بھی ہے. مجھے قصہ سنا رہے اپنے بیٹے کا, کہہ رہے ہیں جہاں بھی اپنے بیٹے کو لے کے جاؤں خاندان وقت کی لڑکیاں آ کے لائن مارنا شروع کر دیں. رشتے دار کے آپ کا بیٹے کی بات طے ہو گئی ہے, نہیں جی نہیں ہوئی ہے, دیکھ لیں ایک رشتہ ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا, سب کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں. ماں باپ اپنی بچیوں کے لیے ہر ایک پریشان ہوتا ہے. بھائی بندہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہے, ہینڈسم بھی ہے, لوگ بھی خاندانی ہے, پڑھی لکھی فیملی ہے, کوئی چرسی ہیروئنچی بھی نہیں ہے, تو بھائی ہر آدمی چاہے گا نا اپنی بیٹی دے اس کو. تو مرد مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. جہاں اچھا مرد ہوگا وہاں سارے ہر باپ, سمجھدار باپ اپنی بیٹی کی کوشش کرے گا, کہ ماں باپ کوشش کریں گے بھائی اس کو پہنا دو اپنی بچی. ٹھیک ہے نا, تو ہر ایک کی. تو اچھا لڑکا مارکیٹ میں نہیں ملتا. شادی دفتروں میں جو لڑکا جا کے نام اندراج کروا رہا ہے نا, حضرت مولانا اسم چبوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے, شہید. انہوں نے شادی دفتر کھولا تھا. انہوں نے کہا کہ جہیز ویز کی وجہ سے لوگوں کی شادیاں نہیں ہوتی. میں نے کہا جہیز ویز کا مسئلہ نہیں ہے, لڑکے مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جہیز کا مسئلہ. میں نے کہا بھائی جہیز ویز آج لوگ دے دیتے ہیں, اتنا ادھر ادھر زکاتوں سے بھی جہیز اکٹھا ہو جاتا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ بندہ مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں میں, وہ میری بات سے متفق نہیں ہو رہے تھے. پھر کیا ہوا, انہوں نے شادی دفتر کھولا. 1 سال بعد میں نے حضرت سے ملنے گیا. میں نے کہا حضرت کیا بنا؟ انہوں نے کہا یار بندہ آ ہی نہیں رہا اندراج کے لیے, لڑکیوں کی فائلیں جمع ہو گئی ہیں, لڑکے مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. آئیں گے تو ہم جہیز وہیز تو کی بات ہی نہیں ہو رہی. پھر انہوں نے کہا 3.5 اور 1 کا ریشو ہے, یعنی 7 لڑکیوں کی درخواستیں آئیں گی تو مقابلے میں 1 لڑکے کی. اور انہوں نے کہا جو 7 لڑکیوں کی درخواستیں آتی ہیں نا رشتے کے لیے, وہ کسی نے ماسٹر کیا ہوا ہے, کوئی بیچلر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, اور جو 1 لڑکے کی فائل آئے گی وہ کچھ بھی نہیں ہے. ان میں 1 لڑکا تو مجھے یاد ہے میں نے فائل بھیجی تھی اس کی, اس کا اسٹیٹس مجھے پتا تھا یہ کیا ہے. اس کو میں 2 منٹ نہیں برداشت کرتا تھا, تبھی میں نے اس دفتر میں وہاں فائل اس کی جمع کرا دی. تو میں نے پھر حضرت سے کہا, میں نے کہا حضرت جو قابل لڑکا ہوگا نا, جو ماسٹر لڑکی ہے, PhD لڑکی ہے, اس کا رشتہ پھر بھی آسان نہیں ہے, اس کے ٹکر کا رشتہ اس کو نہیں ملتا. لیکن جو لڑکا اگر PhD ہوگا, لڑکا اگر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا,
تو پھر اس کو کوئی نہیں چھوڑتا. وہ اگر آپ کے پاس آ رہا ہے نا, یہی اس کے مکھنچو ہونے کی علامت ہے کہ اس کو سوسائٹی میں کوئی گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے یہ آپ کی خدمت اقدس میں تشریف لائے ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے آپ کی, لیکن مولانا صاحب یہ دوسری تیسری والی بات بہت مشکل ہے. کمال یہ ہے کہ پھر حضرت پہ ایسا اثر ہوا, حضرت مان گئے تھوڑے دنوں میں, جب تک سوسائٹی میں 2 شادیوں کو پروموٹ نہیں کریں گے نہیں مسئلہ حل. وہ حضرت کی سمجھ. پھر حضرت نے کہا چلو اب میں کرتا ہوں. حضرت نے جب دوسری شادی کی ہے نا, ان کے جو مقتدی تھے وہ باغی ہو گئے ان کے, کہ اس عمر میں ان کو دیکھو شادیاں رچاتے ہوئے, ان کو شرم نہیں آتی. ایسے ایسی باتیں مقتدیوں نے کی. حضرت ڈپریشن میں گئے. مجھے بتایا کہ مولانا میں دوسری شادی کر کے جس مصیبت میں, حالانکہ ان کی پہلی وائف نے ساتھ دیا تھا دوسری شادی میں, بچوں نے, میں نے نکاح پڑھایا تھا, سوری نکاح میں نے بیان کیا تھا, نکاح انہوں نے خود پڑھایا اپنا, بیان کے لیے مجھے بلایا. لیکن اتنی ٹینشن میں آئے نا وہ 2 کرنے کے بعد, لوگوں کے تانے, حالانکہ ان کی بیگم نے کروایا, ان کے بچے بھی موجود تھے, اتنی ٹینشن میں آئے کہ کہنے لگے بھائی یہ کام کرنے کا نہیں ہے. اتنی ٹینشن میں آئے. اور وہ شہادت کی دعائیں مانگنا, مجھے رپورٹ ملی کہ وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ بس مجھے اٹھا لے, اس ٹینشن سے میں جب ہی بچوں. خیر اب اللہ نے تو ان کو ویسے ہی شہادت دینی تھی. تو سوسائٹی اس کو جب تک آپ کریں گے نہیں نا, ایکسپٹ نہیں کرے گی, تو کرنا ہی اس کا حل ہے. اور لیکن عدل کرو, برابری کرو. دیکھو کبھی میں کسی گھر والوں کو کوئی چیز دے دوں نا, میرے گھر والوں کو ایک چیز کی ضرورت ہے, تو مجھے باقی گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے دیے, لیکن میں دیتا ہوں ان کو, حالانکہ ان کو قیامت تک نہیں پتا چلے گا, اور میرا ٹھیک ٹھاک خرچہ ہو جاتا ہے اس میں. میں کیوں دیتا ہوں بھائی؟ اللہ نے کہا ہے کہ عدل ضروری ہے. جیسے میں نے اپنے گھر والوں میں اضافی کوئی چیز کسی کو دے دی نا, ایک مثال دے رہا ہوں کہ موبائل دے دیا فرض کرو, ایک مثال کے طور پر, کہ گھر والوں نے اصرار کیا بھی ہمیں موبائل چاہیے, مجھے نیا موبائل چاہیے, فار ایگزامپل ایک 25-40-50 ہزار کا کسی کو ایک موبائل لے کے دے دیا, بہت زیادہ پیچھے ضرورت بھی تھی, پتہ چلا کہ مثال موبائل کی دے رہا ہوں, حقیقت میں موبائل نہیں ہے, دے دیا نا, تو میں دے دوں, میں پی جاؤں, کسی کو کیا پتہ چلے گا. لیکن مجھے پتا ہے کہ اب دوسروں کو بھی اتنا ہی لے کے دینا پڑے گا, تو مجھے کئی گنا خرچہ میرا بڑھ جائے گا وہ, اور وہ میں کرتا ہوں, حالانکہ مجھے پتا ہے, اور کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے. یہ چیز مرد کرتے نہیں ہیں. جو کمزور ہوتی ہے اس کو دباتے چلے جاتے ہیں, جو پاورفل ہوتی ہے وہ کھاتی چلی جاتی ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. ایسی صورت میں اللہ نے 2 شادیوں کو حرام قرار دیا ہے, پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر, ورنہ برداشت کر. تو آپ نے یہ کام جب کرنا ہے جب آپ نے یہ کرنا ہے, 2 نمبریاں نہیں کرنی ہے. کتنے لوگ ہیں, ایک جوان بیوی ہے, اس کے ساتھ رات گزار رہے ہیں, ایک ذرا ایجڈ ہو گئی, اس کو نظر انداز, ایک تو ہوتا ہے نا سلوح کر لی, اس سے کوئی معاہدہ کر لیا, وہ راضی ہو گئی اپنی باری چھوڑنے پر, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن وہ راضی نہیں ہے تو آپ کو اس کا ٹائم دینا پڑے گا, آپ کو اس کو باری دینی پڑے گی آپ کو اس کو. تو یہ گڑبڑے لوگ کرتے ہیں, برابری نہیں کرتے, یہ پھر حرام ہے, ناجائز ہے. پھر اس سے دوسری شادی پروموٹ ہونے کے بجائے کیا ہوتی ہے, پھر اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. تو آپ کریں ضرور, لیکن یہ برابری لازمی کریں. ہاں ایک مسئلہ میں بتا دوں, حیا کے خلاف ہے, لیکن جو 2-3 شادیوں کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ان کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ خوب سمجھ لیں کہ زوجہ سے جو انسان کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے نا, اس میں برابری ضروری نہیں ہے. بعض لوگ اس چکر میں نہیں کرتے کہ بھائی ہم تو آدھے ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا, ادھر بھی جاؤ پھر اگلے دن وہاں بھی جاؤ پھر وہاں بھی جاؤ. تو چونکہ یہ آپ کی رغبت پر ہے, یہ انسان کے مرد کے اختیار میں نہیں ہوتا یہ کہ اپنے آپ کو وہ ذہنی طور پر آمادہ کرے. وہ تو جب اس کے دماغ ہوگا تو جائے گا, نہیں ہوگا تو نہیں جا سکتا. تو اس چیز میں برابری شریعت نے ضروری نہیں رکھی. رات گزارنے میں برابری ہے جو آپ کے اختیار میں, جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس میں برابری نہیں ہے. یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں لیکن وہ شرما رہے ہوتے ہیں پوچھتے ہوئے. تو ایک صاحب آئے کہنے لگا یار میں کیسے بھائی, میں تو ایک دن ادھر تو پھر دوبارہ اس سے بھی ریلیشن قائم, پھر اس سے بھی ریلیشن. میں نے کہا گلوکوز کی 8-10 بوتلیں تو اپنے ساتھ رکھ لے, اس کے بغیر تو مر جائے گا. میں نے بھائی کہتے ہیں وہ اسی طرح چل رہا تھا, تو ایسا نہیں ہوتا. میں نے کہا بھائی یعنی وہ اس کا خیال یہ تھا کہ اس طرح چلنا ضروری.